सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूँ आपकी होस्ट आमना खटाना। मेरे साथ हस्ब मामूल नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और आमिर ज़िया साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। बात करेंगे अहम मामलात पर। और हमने जिस तरह से देखा कि IMF के साथ जो स्टैंड बाय मुआहिदा हुआ $3 अरब का ईद के दूसरे दिन, उसके बाद IMF का जो वफ़द था उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की ज़मान पाक में। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिमायत करने का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से हुकूमत के साथ ये जो IMF का मुआहिदा हो रहा है, इस सिलसिले में उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा था अगर हम यहाँ पर हिमायत नहीं करेंगे। जैसे कि उन्होंने अपनी माजी में जब वो गवर्नमेंट में थे और ये PDM की हुकूमत अपोजिशन में थी, उन्होंने फैटफ के मामले पर साथ नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है। अब हमारे एनालिस्ट इस बात से नहीं, मैं नज़ीर लगारी साहब की जानिब बढ़ूँगी। लगारी साहब, ये तो एक बात तय है कि IMF का वफ़द किया, कुछ ना कुछ रेलेवेंस तो है अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पूरी सियासत में और मुल्क में, बल्कि देखा जाए कि लिमिट हो चुकी नहीं लिमिट है। ये क्या बात हुई? हाँ। मुल्क में उनका एक बड़ा स्टेक है, वो मुल्क में एक सियासतदान रहे हैं, वो भी समझते हैं कि मकबूल तरीन लीडर है। नहीं, ये तो खामखा की कहानी है जिसको मैंने कभी भी नहीं माना है। अच्छा, ये कहानी है, ना पहले मकबूल थे ना अब मकबूल है, ना 2018 में भी मकबूल नहीं थे। मुज़म्मिल इस्लाम साहब कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, इसलिए कुछ नहीं, ये खामखा की कहानी है। अच्छा। कोई सबसे बड़ी जमात नहीं, सिंध में उनका कोई मेंबर नहीं है, और जो थे वो भी नहीं रहे। जो चंद एक कराची से कामयाब हुए थे वो भी अब उनके साथ नहीं रहे। सिंध में कोई नहीं है, बलूचिस्तान में कोई नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में वो लोग छोड़ गए। और जो बैठे हुए हैं वो सारे के सारे लाइन में बैठे हुए हैं कि कैसे वापस जाते हैं। अच्छा। ये ठीक है, उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेक भी होता है, पॉलिटिकल वो भी होता है। बाज़ दफ़ा माकूलियत का एक फ़ैसला भी इंसान की बहुत सी जो गलत चीज़ें होती हैं उनके लिए भी वो बेहतरी का इम्कान पैदा हो जाता है। और ये बेहतर हुआ है कि जिस तरह से वो उनके वज़ीर ख़जाना कर रहे थे, जिस तरह से वो फ़ोन करके अपने वो सारी रिकॉर्डें हम सुन चुके हैं, जो तैमूर झगड़ा से कह रहे थे और जो मोहसिन लगारी से कह रहे थे कि नहीं करना, ये नहीं मानना, एतराज़ भेजो, ख़त लिखो, ये करो वो करो, नहीं होने देना है, और वो यही कह रहे थे। और ज़ाहिर है उन्हीं के कहने और उन्हीं के मशवरे पर ये सब कुछ हो रहा था। ठीक है, अगर माकूलियत का रास्ता अपनाया है और पाकिस्तान की मुश्किल सूरत हाल में एक आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया है, तो मैं समझता हूँ इसका एक नंबर मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उनको टोटल नज़रअंदाज कर दिया जाए। ठीक है, उन्होंने ये एक फ़ैसला किया है और हम समझते हैं कि इन हालात में बहुत सी और पेशरफ्त की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक पार्टी बन जाए, नहीं हो सकते हैं। सारी पार्टियाँ मुख्तलिफ ख्याल हैं, मुख्तलिफ उनके अब नज़रियात हैं, मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं। लेकिन एक बात हो सकती है कि बाज़ कॉमन इशूज़ पर जब तक हम बैठेंगे नहीं तो नहीं मसले को नहीं हल कर पाएंगे। इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए बाज़ बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जिन पर बात नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब आपको हमला कर देना है किसी सिक्योरिटी इदारे पर, या आपको कोई और इस तरह की बात करनी है। सब चीज़ों का जिनका जो दायरा कार है उनको अपने अपने दायरा कार में रहना चाहिए। सही है। आमिर ज़िया साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो IMF के वफ़द की मुलाकात हुई है चेयरमैन PTI के साथ, और उसमें अहम रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल थे? फिर ये सपोर्ट करना एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो सियासी के साथ साथ जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो ये आप समझते हैं कि इस वक्त ऐसी ही सोच की ज़रूरत थी और ये होना चाहिए? पहली बात तो ये समझना चाहिए कि मीटिंग हर हालत में, जिस तरह भी आप इसका तज़किया करें, गैर मामूली मीटिंग थी और रिवायत से हटकी थी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि IMF ने किसी भी मल्टीलैटरल लेंडर ने अगर पाकिस्तानी हुकूमत से कोई मुआहिदा किया हो तो उसके लिए वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिले, खुसूसन हिज़्ब इख्तिलाफ से। कभी नहीं हुआ। क्यों हुआ ये बात? ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, ज़ाहिर है कि ये काम जो है कि माशी उसके ऊपर चार्टर के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना जो है बुनियादी तौर पे हुकूमत की ज़िम्मेदारी IMF की नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी हुकूमत वो फ़ाल किरदार अदा नहीं कर पा रही, तो आप देखते हैं कि IMF को कूदना पड़ा
بالکل ٹھیک ہے, تاکہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو, کیونکہ IMF چاہتا ہے کہ جی کنٹینیوٹی رہے, اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ واحد پروگرام ہے کہ جس میں 3 حکومتیں انوالو ہوں گی, موجودہ حکومت, کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور وہ حکومت جو آئے گی جب اقتدار میں. تو اس لحاظ سے ان کے لیے بڑا اہم تھا. اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ IMF اس طرح ملا ہے کہ جیسے ہمارے حکمرانوں سے زیادہ IMF کو تشویش ہے کہ خدا کے لیے پروگرام کسی طرح سے کمپلیٹ ہو جائے, یہ پچھلے پروگرام کی طرح جو ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی طرح جو ہے وہ ادھورا نہ رہ جائے. ایک بات. اچھا, اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں؟ مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حکومت نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, ان کو اپنے خاندانی ذاتی مفادات عزیز تھے, تو IMF کا رول بنا. IMF کیا آبجیکٹیو لے کر گیا اس میٹنگ میں؟ انہوں نے سابق وزیر اعظم اور اس کی جو ٹیم تھی انہیں یہ سمجھایا کہ جی اس جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کے اہداف کیا ہیں, اور ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے. اچھا, اس پہ جو مجھے میری کچھ PTI کے ذرائع سے بات ہوئی, ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اس میں جو ہے PTI کی ٹیم نے اس نے یہ کہا کہ جی جب بھی ہمارے پاس پروگرام آتا ہے IMF کا تو مہنگائی بہت بڑھتی ہے اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اس پہ IMF والوں نے ان کو یہ بتایا کہ جی ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز یعنی کہ زر اناج جو ہوتی ہے ہدف دے کر ہم دے رہے ہیں, تاکہ کیونکہ جب آپ جنرل سبسڈی دیتے ہو تو وہ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا, جب آپ ٹارگیٹڈ دیتے ہیں, موسٹ ورنیبل کو دیتے ہیں, اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک تو یہ بتایا کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا, یہ جو PTI کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے کن شرائط پہ عمل نہیں کیا, اور جو 7th 8th ریویو تو بڑا اچھا ہو گیا تھا مفتاح صاحب کے زمانے میں, اس کے بعد جو ڈی ریل ہوا اس کی انہوں نے نشاندہی کی. اس میں انہوں نے کہا جی 2 باتیں بڑی ہمارے لیے کاز آف کنسرن تھیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ جی روپے کو آرٹیفیشلی مصنوعی طور پہ اوپر رکھا گیا. دوسرا, امپورٹ پہ پابندی لگی جس کی وجہ سے اس ملک میں تباہی پھیلی کہ 40% افراط زر ہو گیا. ٹھیک ہے, معاشی جو ہے جو وہ نمو تھا وہ سست ہوا, جو ہماری کہتے ہیں نا ایکٹیویٹیز کم ہوئیں اور لوگوں کی قوت خرید میں کمی ہوئی. تو یہ بات بتائی. پھر وہاں پہ سابق وزیر اعظم نے جو میری اطلاعات انہوں نے کہا کہ جی ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو گاڑی آگے نہیں چلے گی, آپ کو معیشت ٹھیک کرنا ہے تو یہ کریں. تو اس پہ IMF نے کہا جی یہ ہمارے ایمبٹ یعنی کہ ہمارے دائرہ کار سے باہر ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے یہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ جی میری جو حکومت تھی اس لیے پورا نہیں کر سکی بہت سارے ریفارمز, یا بالکل نہ کر سکی کیونکہ ہم ایک کمزور مخلوط حکومت تھے. یہی حال PDM کا ہے. تو پاکستان کو ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے جس کا اگین ان کا وہی جواب تھا کہ جی دس از ناٹ آر ایمبٹ. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات اور جو دلچسپ ہے کہ یہ میزبان جو تھا اس میٹنگ کا IMF تھا. صحیح. جو ورچوئل یہ تھی نا کہ ان کا کنٹری ہیڈ وہ سٹنگ ان واشنگٹن اور جو کنٹری ریپ تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ جی ورچوئل انہوں نے کیا اس چیز کو نا. اور آپ کچھ بیچ میں کچھ کہہ رہی تھی. نہیں, میں وہی چاہ رہی ہوں جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ دائرہ اختیار نہیں ہے IMF کا جو سیاسی استحکام کے حوالے سے, لیکن ایک جس طرح سے ابھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کی ایک کھینچا تانی چلی رہتی ہے, اس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام ملک میں پیدا ہوتا ہے. اگر یہ کھینچا تانی بند ہوگی اور یہ جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے نااہلی کی جانب جا رہے ہیں, تو یہ ایک پریشر, یہ میٹنگ ایک پریشر کریٹ کر سکتی ہے کہ کسی ایک جماعت کو کارنر نہ کیا جائے. میرے خیال میں جو سگنل دیا گیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ورکنگ ڈیموکریسی رہے تو اس میں تمام لوگوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. جو میں اس کا علامت جب بھی دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے یا اس کے جو ہمدرد ہیں, حکومت اگر براہ راست تنقید نہیں کری تو اس کے ہمدرد بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ کیوں گئے اور جناب وہ ایکسپوز ہو گئے اور فنا ہو گئے. اچھا, اس میں دلچسپ بات یہ کہ انہوں نے بتایا PTI کی ٹیم نے کہ جناب ہماری تو بڑی زیادہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ایک انپریسیڈنٹڈ کریک ڈاؤن ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اور خود اس میں جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں وہ 3 روپوش تھے. محمد اظہر جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو جھگڑا صاحب ہیں ان کے پسندیدہ لغاری صاحب کے تیمور جھگڑا وہ چھپے ہوئے ہیں, پھر ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب اور بے شمار اور ان کے جو وہ ہیں. میں کہا جی زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی ہیں خدا کے لیے, مطلب ایک کہتے ہیں نا کہ لیول پلینگ فیلڈ. اب تو یہ کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں وکٹ کھود دی نا, اور وہ تمام کا تمام جو محبت ہے وہ جو ہے PDM نے کہیں اور نچھاور کر دی. لیکن ظاہر ہے کہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, ہمیں میانہ روی سے چلنے کی ضرورت ہے. معیشت کو ٹھیک کرنے کی پہلی شرط یعنی کہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہے کہ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے. لغاری صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے, اور کسی نہ کسی حد تک کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کی ضرورت ہے. PTI کی جانب سے بڑھایا گیا ہے, ایک قدم نہیں بڑھایا گیا ہے, وہ گئے ہیں IMF والے گئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ بعد میں گڑبڑ کریں گے, بعد میں مصیبتیں کریں گے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پروگرام کے مستقبل میں خطرہ ہے. یہ بات ان کا ہے
اور اپنے ملک کے لیے بھی خطرہ ہو سکتے ہیں اور IMF کے پروگرام کے لیے بھی خطرہ ہو سکتے ہیں. ان کو اس بات سے جان چھڑانی تھی, ان سے یہ یقین دہانی حاصل کرنی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدم استحکام کا بنیادی سبب تو یہی پارٹی ہے اور اس پارٹی کے سربراہ جو رہے ہیں وہ اس کے عدم استحکام پاکستان میں انہوں نے پیدا کیا. 14 مہینے سے عدم استحکام ان کی وجہ سے ہے بھائی, ٹوٹل ان کی وجہ سے. اور جس طرح سے یہ ہوتا ہے استحکام کی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک آئینی پروسیس کے ذریعے منصب سے ہٹایا گیا ہے تو آپ استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے, یہ کہاں ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ عجیب و غریب بات ہے. اور جا کر آپ کی بنی بنائی حکومتیں ہیں جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے گرانے کی, ان حکومتوں کو گرا کر آپ عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں. تو عدم استحکام تو یہ پیدا کرتا ہے. آخری بات وہ ہوگی جناب کہ 9 مئی کو انہیں حملہ کر دیا جا کے اداروں کے اوپر حملہ. اب تو حکومت کا بھی کام بنتا ہے نا کہ آگے ایک قدم وہ بھی بڑھا لیں. نہیں, حکومت کہاں سے بڑھائے؟ حکومت یہ حکومت نے انہوں نے نہیں بڑھایا حکومت کی طرف, یہ حکومت کی طرف کہاں بڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے وہ صحیح بات کی ہے کہ فیٹف کا جب معاملہ تھا تو یہ اس میں فیٹف میں کہاں یہ ساتھ دے رہے تھے. یہ پاکستان میں کون سی اپوزیشن کی جماعت تھی جو کہتی تھی کہ نہیں ہم نہیں نکلنا چاہتے ہیں؟ آخر انہی کے دور میں ہم وہاں سے ہماری جان چھٹی ہے. یہ تو ان کے پورے دور میں اس کے ساتھ رہا ہے. یہ تو اس پر وہ نہیں کر رہے تھے, دنیا کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے. اور انہوں نے تو صرف ایک چیز کی ہوتی, وکٹمائزیشن, ایک دردناک قسم کی وکٹمائزیشن. سارے اپوزیشن لیڈر جیلوں میں پڑے ہوئے تھے. ابھی بھی تو ایسے چل رہے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں کہ مثال بری نہیں قائم کرنی چاہیے تھی, بری مثال نہیں قائم کرنی. انہوں نے بہت بری مثالیں قائم کی ہیں. ایسی کبھی کوئی مثال نہیں تھی کہ جناب کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا گیا ہے. اور پھر یہ کہ یار آپ کے پاس کچھ چیز ہونی چاہیے, ٹھوس ایک کیس ہی ثابت کرتے تھے کسی کے اوپر. وہ چیزیں جو ثابت ہیں ان کے دور سے پہلے کی ہوئی تھیں. کس کو آپ نے پکڑا, کس کے خلاف آپ ایجنسی سے لے کر گئے, کورٹیں آپ کی ہیں, اب بھی آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں. اتنے بڑے کبھی بھی ان حالات میں بھی آپ کو بڑا تعاون مل رہا ہے. نہیں, کہاں تعاون مل رہا ہے, ابھی وہ مینٹینیبل کر دیا نا جو توشہ خانہ والا. تو ایک کیس کو مینٹینیبل کرنے کو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تلوار تو لٹک گئی نا پھر. نہیں, سارے لوگوں کو اچھا نااہلی نہیں ہوگی. اگر آپ کسی معاملے میں چوری کریں گے تو ظاہر ہے نااہلی ہوگی. بیلنس ہو گیا نا پھر. کورٹس تو اپنا جس طرح کورٹس بیلنس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں, کورٹس انصاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, ٹرائل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, مقدمہ چلانے کے لیے بیٹھے ہیں, ایویڈنس سننے کے لیے بیٹھے ہیں, وکیلوں کی بات دلائل سننے کے لیے بیٹھے ہیں. کورٹ اس طرح نہیں ہے کہ آپ بیلنس کرتے رہیں کہ جناب اس کے ساتھ بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں. اور یہ ہوا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں سابق وزیر اعظم کو زندگی میں اللہ انہیں اور زندگی دے, انہیں اس بات کا کبھی ادراک کرنا چاہیے کہ سیاست ایسا کھیل نہیں ہے. اور مجھ جیسے لوگ تو جذباتی ہو سکتے ہیں, کہیں کہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم کو بہت بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا پڑتا جو انہوں نے نہیں کیا. افسوس ہے ہمیں اس بات کا. ابھی کے وزیر اعظم کر رہے ہیں. میں ان کو کون سا میں نے تمغہ پہنا دیا ہے, کون سا ان کو میں نے کہا ہے کہ جلائیں آپ کو ہم نشان حیدر دیتے ہیں, آپ بہت بڑے کمال کے آدمی ہیں. نہیں ہے. صحیح. چلیں, ابھی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ایک سیاسی فضا جو بنی ہوئی ہے وہ الیکشنز کی طرف کچھ اندیشے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ شاید الیکشنز ہو جائیں, یہ نظر آ رہا ہے. ابھی یہ کہ 12 اگست کو نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر دے گی, تحلیل ہو جائے گی اور اس کے بعد الیکشنز اوبویسلی 3 مہینے میں ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب پر نااہلی کی جو تلوار تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کب آئیں گے یہ ابھی کسی کو نہیں معلوم. اس حوالے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ جو نااہلی کی تلوار ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور وہ جلد آ جائیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد آ جائیں گے اور آ کر وہ لیڈ کریں گے الیکشن کیمپین کو. عطا تارڑ کی جانب سے بھی یہ بیان دیا گیا ہے, لیکن کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ وہی والی ضد ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی جائے. اب یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے, کیا شرائط ہیں, اور نواز شریف صاحب آتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے. استحکام پاکستان پارٹی بھی آج ان کی جانب سے جو ان کی سپوکس پرسن ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ, انہوں نے کہا جی ہم کسی جماعت کے ساتھ الحاق یا اتحاد نہیں کر رہے. اب استحکام پاکستان پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کرے گی الیکشنز میں, انہی تمام صورتحال پر ہم تجزیہ لے لیتے ہیں. عامر ضیاء صاحب, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ابھی جو آئندہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ الیکشنز تو اب نظر آ رہا ہے کہ ہو رہے ہیں, تو اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ ہمارے نواز شریف صاحب جو 4تھی بار پرائم منسٹر بننے کے خواہاں ہیں, یہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ آتے ہیں, نہیں آتے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, کیا ہوگا آگے؟ یہ بڑا آپ نے مطلب منظرنامہ بہت پھیلا دیا ماشاءاللہ. اب اس میں سے میں سوچ رہا ہوں کہ کسی ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیں صورتحال کیا ہے کہ یقیناً آپ نے بالکل درست فرمایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب آنا چاہ رہے ہیں اور حکومت دعویٰ کری کہ جی ان کے اوپر سے ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ہٹ گئی ہے. لیکن بہت سارے قانون داں یہ کہتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ریویو میں وہ آلریڈی جا چکے ہیں اور وہ مطلب ہے اس کے بعد جو ہے ریویو میں بھی ریجیکٹ ہو گیا تھا, تو اب ان کے پاس جو ہے وہ بات نہیں بنتی
ان کو ایک بار پھر پیش ہونا پڑے گا اور جیل جانے کا ان کا خدشہ ہے. اور اسی ڈر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کے بھائی کی حکومت ماشاءاللہ 14-15 ماہ سے ہے, وہ آنے سے گریزاں ہیں. اچھا, اب دلچسپ بات یہ کہ جی وزیر اعظم بننے کے تو بہت سارے لوگ وہاں ہیں. جی جی, شہباز شریف صاحب نون لیگ میں 2 تو کھلے عام آپ کو امیدوار نظر آتے ہیں نا, مطلب نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ان سے تو اچھے شاہد خاقان عباسی ہیں, انہوں نے بڑا اچھا ان کا جو ہے وہ دور گزرا ہے جب وہ وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے نا, اور کوئی ریبیلیس ہو گئے, میں تو نام لینے کی بات کر رہا ہوں نا کہ کون کون سے مطلب کچھ ڈارک ہارس بھی ہوتے ہیں نا, کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جی یہ جیتے گا لیکن اچانک کوئی اور نکل آتا ہے نا پیچھے سے. تو میں وہ تمام پلیئرز کی بات کر رہا ہوں. پھر اس میں اب آج آپ نے مجھے بتایا, آپ نے کیا سب نے بتایا جہانگیر ترین صاحب, کہ جہانگیر ترین صاحب کا نام آ گیا. ان کی نااہلی ختم ہو رہی ہے نا. جی جی, ان کی نااہلی ختم ہو گئی تو وہ بھی کہنے کے امیدوار ہیں, حالانکہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. نہ ان کی پارٹی ہے, نہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس ہیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی, الحاق نہیں, اتحاد. تو نہیں, وہ تو خیر اچھا, پہلا انہوں نے عقل مندی کا بیان دیا ہے جب سے مطلب ہے پارٹی بنی, جب سے پارٹی بنی ہے نا. تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو کہ جی, اور وہ قائم رہے اپنے فیصلے کے اوپر نا. اچھا, پھر اس کے بعد ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو آپ کیوں بھولتے ہیں, بلاول صاحب ہیں, اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں زرداری صاحب بھی کھیل میں میدان میں, لیکن پیپلز پارٹی بھی ایک رن میں. آپ یہ بات کریں کہ میں نے کہا ڈارک ہارس کوئی بھی ہو سکتا ہے. ابھی بھی 2-3 مہینے اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی کو آپ بالکل رول آؤٹ نہ کریں, ایک طرح سے آپ رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جی ادارے ناراض ہیں ان سے, حکومت ان کو جگہ نہیں دے رہی, لیکن ابھی تو مطلب ہے کہ 2 مہینے میں تو دنیا کچھ سے کچھ ہو سکتی ہے نا, تو ان کو بھی موقع مل سکتا ہے. کرتے ہیں عامر ضیاء صاحب, اس کو بھی آپ نے پورا جواب نہیں دینے دیا, لیکن آپ وقفہ لیں. میں وقفہ لے رہی ہوں, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, پھر اسی کی بات کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی کچھ خواہشات ہیں, ننھی. عامر ضیاء صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈال رہے تھے. اچھا, وہ خواہشات میں وہ جو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, ہم تو یہ بات کہتے ہیں کون کون کہتے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا. پھر دلچسپ بات ہے کیونکہ آپ نے نواز شریف صاحب کا تذکرہ کیا اور ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا معصوم سی جو ہیں, اس میں یہ بھی شرط وہ لگا رہے ہیں نہیں ہوگی تو وہ آئیں گے نہیں نا. جی, وہ ایک شرط یہ بھی لگا رہے ہیں کہ جی میں وزیر اعظم بنوں اور میری بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. اچھا, اور اس کے بعد پھر جب یہ دونوں اگر عہدے آ جاتے ہیں تو ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سیاست میں ہیں, سمدھی بھی سیاست میں, بھانجے بھی سیاست میں, بھتیجے بھی سیاست میں, تو تمام لوگ کہیں نہ کہیں ظاہر ایڈجسٹ ہوں گے. پھر لوگ مجھے ایک ہمارے دوست کہہ رہے تھے, عذرائے مذاق کہہ رہے تھے کہ بھئی کیا کریں, اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ سے بدل کے کچھ اور کرتے ہیں اور اس ملک میں جمہوریت کی جگہ ان کو راجہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ جب موروثی سیاست ہی کرنی ہے آپ نے اور آپ مطلب اس طرح سے مینیپولیشن کرنا چاہتے ہیں تو بڑا خطرناک ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اور نہ سیریس نوٹ, اور یہ ڈیفائی کرتا ہے 21st سینچری کی جو ایک روایات ہوتی ہیں نا کہ ہم کمپیٹیبل ہیں ہی نہیں دنیا کے ساتھ. بھئی دنیا کس راستے پہ جا رہی ہے, ابھی کل کی بات ہے, آپ سوچیں ہماری یہ ڈسکشن کیا ہو رہا ہے کہ بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ بنے گی اور وہ خود 4تھی مرتبہ دولہا بنے گی. جنیوا میں گزشتہ روز لغائٹ صاحب کو پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے, نیوز کانفرنس ہوئی ہیومنائڈ روبوٹس کی, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات کر رہے ہیں, فرسٹ ایور دنیا میں. ٹھیک ہے نا, اور ہم اس وقت ٹی وی اپنے چینلز پہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہاں کیا باتیں ہو رہی تھی, جو شکلیں ہمارے یہاں تھیں اور جو گفتگو ہم کر رہے تھے, لگ رہا تھا کہ ہم رہ رہے ہیں مڈل ایجز میں اور دنیا جو ہے وہ 21st سینچری میں. آپ مڈل ایجز کی لبرٹی لے رہے ہیں سر, میں ڈارک ایجز میں رہ رہے ہیں, چلیں دور تاریخ میں رہ رہے ہیں, دور تاریخ میں رہ رہے ہیں. اچھا, اب میں آتا ہوں اس کی طرف, وہ جو ایک اور اس حکومت بڑی ناکام, میں ایک ناکامی کو پوائنٹ آؤٹ کروں اور اس کے بعد ہم چراغ جو ہے لغائٹ صاحب کی طرف لے کے جاتے ہیں. جو میٹنگ ہوئی لغائٹ صاحب IMF کے ساتھ, پی ٹی آئی کی, اس کی معاشی ٹیم کی, اس سے ایک اور چیز میرے خیال میں سامنے علامتی طور پہ آتی ہے, اور وہ یہ آتی ہے کہ جی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ یہ ثابت کرے کہ پی ٹی آئی اور اس کی قیادت irrelevant ہو گئی ہے. ان کی نہ الیکشن میں جگہ ہے نہ سیاست میں جگہ ہے, یہ پورا زور لگا رہے ہیں نا. بالکل ایسے. لیکن جس چیز کا ادراک ان کو نہیں ہے وہ بیرون ملک کے جو فورنرز ہیں ان کو ہے. وہ آ کے سمجھتے کہ نہیں, پی ٹی آئی از اسٹل اے میجر پلیئر اور اس میجر پلیئر سے بات کرنی ہے. تو وہ جو کوششیں تھیں یہ بھی میرے خیال میں پی ڈی ایم کی بڑی رائے گاہ گئی ہیں, اور یہ ایک بڑا ان کو بلو بیک ہے, دل میں بہت وہ تکلیف میں ہیں وہ لوگ کہ بھئی یہ کیوں ہوا, وہ میٹنگ ہوئی تو کیوں ہوئی, ورنہ کبھی میں نے جیسے پہلے کہا کبھی نہیں ہوتی اس طرح کی میٹنگ. تو یہ چیز جو ہے بڑا انڈیکیٹ کرتی ہے. وہ جو میں کہتا نا کہ ہم 3 پارٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ آئی پی پی خود ساختہ دعوے دار وزیر اعظم بننے کی, نون لیگ میں 2 شہزادے چاہتے ہیں کہ وہ بادشاہ بنے,
ٹھیک ہے نا, شہباز اور نواز پیپلز پارٹی میں اسی طرح ہیں, اور ایک ڈارک ہارس ہوگا کوئی, بالکل, اور اس ڈارک ہارس کو نہ بھولیں, وہ کون ہو سکتے ہیں, وہ لغاری صاحب کو پتہ. لغاری صاحب بتائیں گے. جی لغاری صاحب. میں تو ظاہر میں ان چیزوں پر کہاں پہلے پیشگی فیصلہ کرنے والے بھی یا کوئی رائے دینے والا ہوں, اس لیے کہ جو کہ الیکشن میں ہوگا وہ سامنے آئے گا ہمیں, تو وہ نظر آئے گا. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کو مینوپولیٹ نہیں ہونا چاہیے, لینا چاہیے آپ کو. گلگت میں میجورٹی مطلب ہے بدل دی, آزاد کشمیر میں میجورٹی بدل دی, غلط ہوا, ٹھیک ہے نا, کراچی میں میجورٹی بدل دی. میں نے پہلے بھی کہا کئی جگہوں پر کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے, وہ غلط ہوا ہے, اور اس طرح کی غلط روایات پاکستان میں رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس طرح کی غلط روایات, آپ 70 سال کی تاریخ اٹھائیں, میں آپ کو کتنی مرتبہ دکھا دوں. نہیں اب لیکن بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے, کہاں بڑا ہوا ہے, بڑا ہو گیا تب بھی یہ سوچ ہے, بڑا ہو جاتا ہے. اگر عمر کی بات کر رہے ہیں تو عمر کی بات کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کو بہت سے ایسے, میں مجلس پڑھ کر بتاتا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں کی حکومتیں ختم ہوئی ہیں, نہیں ہونی چاہیے تھی. جس طرح سے آپ کو پتہ ہے جولائی والا مارشاء اللہ کسی صورت میں کیا پی اے نے جیت سکتی تھی, کسی صورت میں کوئی چیز کر کے بھی, اور کس طرح سے موومنٹ چلائی گئی یہ پتہ تھا آپ کو. آج آپ کو ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ جناب سابق وزیر اعظم, اگر آپ کو ہمدردی, میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ کو ہمدردی, اگر آپ کو ہمدردی پیدا ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے کہ جناب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ کو وہ زیادتیاں نظر نہیں آ رہی ہیں جو اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں. نہیں وہ تو ہو گئی, ٹھیک ہے نا, ہم نے اس کو ہو گئی, ماتم یہ کہہ رہا ہوں, یہ بھی ہو گئی, اس کے اوپر اور بھی غضب ہو گیا. غضب یہ ہوا ہے کہ اداروں پر اٹیک ہو گیا, یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا, کسی نے بھی نہیں کیا تھا. یہ چڑھائی کا تو ابھی انویسٹیگیشن ہوگی نا, تو معاملات آئیں گے کہ انویسٹیگیشن میں میں لغاری صاحب سے اتفاق کروں گا کہ جو بہت بڑی غلطی پی ٹی آئی سے سرزد ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا دباؤ آ گیا ہے, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک بہت ہی جو مہم جو اور اداروں کے اوپر جو ہے ان کو متنازع بنایا, ان پہ حملہ کیا, وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کی جگہ نہیں بنتی ہے. اور پھر یہ کہ اب آگے جس طرح سے اس عمل سے ثابت کیے, ایسے ہی دیگر اعمال سے ثابت کریں کہ آپ اس ملک کی سیاست کے معروضی حالات کو سمجھ کر سیاست کر رہے ہیں. اگر آپ پیٹ دے کر بیٹھ جاتے کہ نہیں ہم نہیں بات کرتے ہیں, اور ٹھیک ہے اس ختم کریں, آپ آئی ایم ایف والوں کو کہتے کہ نہیں آپ ان کے ساتھ کوئی تعاون نہ کریں, ہم آئیں گے تو پھر تعاون کرنا, وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے, تو نہیں کہا. انہیں ایک معقول بات کے ذریعے چیزیں, اگر گڈ جیسٹر دیا ہے تو اس طرح کے بہت سے جیسٹرز ہوں گے, اور لوگ اس کو بیٹھ کر جسٹیفائی کر رہے ہوں گے. یار یہ لیکن اب تو وقت بہت کم ہے نا, یہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے. 5 سال پلٹنے میں 9 مئی آنے میں کوئی دیر نہیں لگی تھی, اس سے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں آسمان پر جا رہا ہوں. تو وہ ایک دن آیا, کوئی ایک دن آ سکتا ہے کہ جب وہ کہیں کہ جی دیکھو یار یہ تو دیکھو نا, یہ ایسا تو کمال کسی نے نہیں کیا, ایسا کمال کسی نے کیا. آپ کو پتا ہے کہ جس دن یہ گرے تھے وہ بڑی لفٹ سے نیچے آ گئے تھے, تو اگلے دن جو ہے وہ وزیر اعظم ان کے گھر پہ جا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو کوئی جیسچر ہوتا ہے نا, میسج ہوتا ہے کسی چیز کا, تو ہم اس طرح کا میسج نہیں. جب سے لے کر پچھلے 10-12 سال سے ان کی تو سیاست ہی یہ رہی ہے نا, بھائی اس سیاست وہ نہیں ہے نہ. اس طرح سے آپ ہوا اوپر کر سکتے ہیں, غبار میں ہوا بہت بھر سکتے ہیں, غبار جب ہوا ہے وہ ایک پن سے نکل سکتی ہے, اور اس طرح کے واقعات ایک پن ثابت ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے. تو انہیں منطق سے بات کرنی چاہیے, پاکستان کی آبجیکٹیو کنڈیشنز کے اندر رہتے ہوئے اس کی سیاست کرنی چاہیے. کوئی سوچ سکتا تھا یہ جو کچھ کیا ہے, کیا پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم ملٹری کو اوور تھرو کر لیں گے؟ یہ سوچ سکتا ہے, کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے؟ یہ جو کچھ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا, تو بالکل بچے بھی ایسا خواب نہیں دیکھ سکتے ہیں, بالکل کم سے کم بچے بھی ایسا خواب نہیں دیکھ سکتے, یہ خواب بالکل ایسے. یہ غلطیوں کا ازالہ تو اب کرنا ہوگا, لیکن لغاری صاحب ابھی جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, کیونکہ الیکشنز والی آپ تو بہت وہ جن کا وہ جو ہے سردرد ہے وہ سوچیں گے. نہیں, آپ کے پاس کچھ خبریں بھی ہیں نا, نگراں سیٹ اپ کب آ رہا ہے, کون سا آ رہا ہے, کون سے نام آ رہے ہیں؟ کوئی خبر نہیں ہے, کچھ ایسی کوئی افواہیں بھی نہیں ہے, ابھی تک تو کوئی افواہیں بھی نہیں ہے, کوئی خبر بھی نہیں ہے میرے پاس, ایسی کوئی اطلاع نہیں. آپ کے پاس عامر ضیاء صاحب اس نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے کہتے ہیں افواہیں اور قیاس سرائی میرا کہتے ہیں میدان نہیں ہے, تو میں گریز کرتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ کوئی آ جائے گا, اور لیٹس ہوپ کہ ایسے لوگ آئیں کہ جو ملک میں صاف شفاف انتخابات کرا سکیں. بہت ضروری ہے. گو کہ مطلب ہے دل خوش فہم کو ہے تو اس سے امیدیں والی بات ہے, تو پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن جو بڑی مزیدار بات جس تناظر میں لغاری صاحب فرما رہے تھے نا, کہ واقعی جو غلطی ہوئی 9 مئی کی وہ بہت بڑی تھی, اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے سابق وزیر اعظم کے سر پر جو ہے وہ تلوار لٹک رہی, کیا تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں یا وہ جیل میں چلے جائیں. یہ بہت سیریس بات ہے,
اور اس کے بڑے دورست نتائج آئیں گے. میں کانسیکوینسز جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر الیکشنز میں نہیں ہوتی ایک پارٹی تو نہیں، وہ ضروری نہیں کہ وہ تو اگر بھائی وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پارٹی تو رہ سکتی ہے، پارٹی تو رہ سکتی ہے، اور مطلب ہے وہ جیل میں بھی ہوں تب بھی پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہ تو ایک شخصیت کے نام پہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ پارٹی وہ ہے کہ جو اس شخصیت سے جڑی ہوئی ہے، اس کے جو ووٹرز ہیں وہ ایک شخصیت سے جڑے ہوئے ہیں. نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ پارٹی میچور بھی جب ہوتی ہے تو اس میں میرے خیال میں کہتے ہیں نا کہ آپ کی کمنگ آف ایج والی بات ہوتی ہے کہ نہیں اب وقت آ گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اس کا اگر رہنما جیل میں بھی ہے اس کے باوجود وہ اپنے نظریات پہ ان کا اگر فرض کریں وہ ایک ایز اے آلٹرنیٹ قوت کے طور پہ لڑتے ہیں، بے شک وہ اتنی سیٹس نہیں لے پاتے، کم لیتے ہیں لیکن انتخابات میں جائیں. میں اس تناظر میں جو بات نامکمل رہ گئی نا کہ جو 9 مئی کا مہم جو ہوئی تھی، میری کبھی پی ٹی آئی کے کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہی یہ ہماری بھی صفوں میں ہے کہ جو 2-3 لوگ تھے جن کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں ہارڈ لائن لینے کا، اس میں اعظم سواتی کو لیتے ہیں کہ جی وہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے تھے، وہ پھر کہتے ہیں کہ جی تنقید کرتے ہیں شری مزاری صاحبہ کے اوپر، اور مراد سعید صاحب کے اوپر ایک آدھ اور نام وہ لیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو مہم جوئی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہمارا مقابلہ اگر ہے تو پی ڈی ایم سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جو کہ مطلب ہے کہ آپ اس سے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ سوچ آ گئی تھی پارٹی میں کسی لیول کے اوپر، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تمام پارٹی یہ بات مان رہی تھی، بہت سارے لوگ اس بات کو کانٹیسٹ کرتے تھے، لڑتے تھے اس بات کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں میرا بات مکمل کر لوں کہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو لوگ پی ٹی آئی میں بھی سوال کریں کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے اتنی درجنوں جگہ پہ مظاہرہ کیا تو کہیں ایسا بھی تو ہونا کہ آپ کسی مطلب منسٹر کے گھر پہ کر لیتے، سی ایم ہاؤس پہ کر لیتے، ٹھیک ہے نا، آپ گورنر ہاؤس پہ کرتے، آپ جاٹی عمرہ چلے جاتے، نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے منصوبہ بندی کی تھی کہ ہمیں وہاں لے کے جانے، جو کہ لیکن وہاں پہ ویڈیوز تو تھی نا، یاسمین راشد صاحبہ بھی روک رہی تھی، منع کر رہی تھی. نہیں، وہ ایک میں 2 باتیں ہوتی ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے کہ وہاں تک جانا، وہاں پہ مظاہرہ کرنا پورا، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اندر جو چلے گئے، تو 2 لیولز ہوتے ہیں نا. لیکن اگر آپ کو پاکستان کی پاور میٹرکس کا پتہ ہے تو غالباً آپ اس طرف جاتے ہی نا. اگر ذرا بھی ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی اور وہ سارے کوشچنز ان کی جانب ٹریک ایک جگہ ہو سکتا ہے، 2 جگہ سے 200 جگہوں پر نہیں ہو سکتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ 200 جگہوں پر کہاں سے ٹریک ہوگا؟ اچھا جب یہ کہا جاتا ہے کسی بھی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ تھا تو منصوبہ آتا ہے، یعنی کون سی جگہ ہیں اس پہ طے کیے گئے تھے کہ اب نکلنا چاہیے ان کو. اور دوسری بات یہ کہ اس ساری صورتحال کے اندر وہ موجود ہیں، افسوس کی بات ہے. اور اس سے پہلے یعنی کیا یہ اس لیے یہ پوری کی پوری جو ریلی لاہور سے لے کر پنڈی تک نکالی تھی اس لیے نکالی گئی تھی؟ وہ یہ تھی کہ جناب میں اپنی مرضی کا، اور یہ نہ لائیں، ان کو نہ لانے دیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد چڑھائی جو ہو رہی ہے ان کے نام پر ہو رہی ہے. وہ اگر میرے خیال میں ایک اور بات ہے کہ اگر کسی کو بھی پاکستانی سیاست کا پتہ ہے تو اپوزیشن کی ریلی سے آرمی چیف ڈٹرمن نہیں ہو سکتا. اگر یہ ان کے ذہن میں بھی سوچتی تو حیرت انگیز سوچتی نہیں ہو. مجھے لگائی صاحب منطقی نظر نہیں آتی نا. ایک ہوتی منطقی بات یہ ہوتی ہے سمجھنی چاہیے، بھائی وزیر اعظم کو سمجھنی چاہیے. وزیر اعظم کا انہیں یہ خیال بٹھا دیا گیا تھا کہ ہم اتنے ہو چکے ہیں کہ الٹ پلٹ دیں گے. تو یہ غلطی ہے نا. میں وہی عرض کروں کہ یہ چیزیں خطرناک مس کیلکولیشن ہوتی ہے. مگر ایک بڑے مزے کی بات، ایک بڑے دانا تھے ونسٹن چرچل صاحب، نام سنا ہوگا. جی بالکل، آپ بلکہ اکثر و بیشتر. ہاں، تو وہ ان کا بڑا معروف ان کا جملہ ہے کہ بھئی پولیٹکس میں there is no permanent victory and there is no absolute defeat. تو آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب آؤٹ ہو گئے تھے، دوبارہ ان کا چانس بن رہا ہے نا. تو ہوتا یہ کہ صفیں بدلتی رہتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ جس سے آج ناراض ہے کل کو دوبارہ مان سکتی ہے، جس سے مانی ہوئی اس سے ناراض ہو سکتی ہے. تو مطلب ہے تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں اور باقی جی لگائیں. اور پھر نااہلی والی بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، چیزیں ٹھیک ہونے کے لیے ہوتی ہیں. یہ خراب ہو جاتا ہے ہم جا لے جاتے ہیں، نہیں خراب کچارا ہو گیا بس ٹھیک ہے جا کر پھینک دیتے ہیں. لیکن جب تک بننے کی آس ہوتی ہے ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ایک کوشش تک نہیں کیا کہ میں ہم چیزوں کو جتنا خراب کیا گیا بنانے کی کوشش تو کریں، مگر ذرا سا پیش رفت تو کریں. کوئی اپنی ایک بات تو کریں کہ جناب ہم سے فلاں جگہ پر اچھا ٹھیک ہے، نہیں آپ پبلکلی کہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا کر کہیں تو جناب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں میٹنگ کے لیے کئی بار نہیں ایک میں بات کروں. ہمارے یہاں بہت زیادہ زور یہ ہو رہا ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ایکس اے وائی. میں سمجھتا ہوں ہماری حکمراں اشرافیہ میں سب آتے ہیں. رولنگ ایلیٹ کا کلیکٹیو فیلئر ہے پاکستان کو یہاں لانے میں. ان کی خود غرضی، ان کے مفادات کی پولیٹکس، ان کا کرپشن، اس نے پاکستان کو یہاں لے کر آئے. اور وہ چیز ڈیکیڈ آفٹر ڈیکیڈ ہوئی ہے.
اس میں مطلب ہے کہ سارے مطلب ہے جو جن خرابیوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن نکلیں گے کیسے؟ ابھی آپ جنیوا کانفرنس کی بات کر رہے تھے روبوٹکس والی، دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ رہی ہے. وہ روبوٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانوں سے بہتر جو ہے وہ حکومت بنا کے دکھا سکتے ہیں، انسانوں سے بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں، یا دنیا کو چلا سکتے ہیں نظام کو. تو ہم نے تو بس وہی ایک 3-4 کھلاڑی چنے ہوئے اس کو چوز کر نکلنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے جو لغائٹ صاحب کا بھی پسندیدہ اور میرے خیال میں ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ جب تک آپ مڈل کلاس کو سٹرونگ نہیں کریں گے، محنت کشوں کو ان کو اتنا ڈیوالو نہیں کرتے کہ محنت کش کسان ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، اور آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جنرلی ڈیموکریٹک نہیں ہو الیکشن کا نہیں سوچ سکتا ہے، جنرلی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہونی چاہیے آپ کے پاس. اور یہ وہ تبدیلی ہے کہ جو اصل جمہوریت کی طرف آپ کو لے کے جائے گی. جب تک خاندان مسلط رہیں گے اور پیسے والے کہ جی انتخاب صرف وہی لوگ لڑ سکتے ہیں، 10 کروڑ تو آپ کم کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ٹھیک ہے خاندان کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کلاسز ہیں، جناؤنا ہے، یہ فیوڈل ہیں، کرپٹ کیپٹلسٹ ہیں، فیوڈل ہیں، ٹرائبل چیف ہیں. آپ کے وہ لوگ اب بھی وزیر بنتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسٹم میں ہے کہ ہم عورتوں کو زندہ زمین اس میں گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، زندہ عورتوں کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور لیول کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں. وہ لوگ منسٹر بنتے ہیں، وہی لوگ بنتے ہیں سر، وہی بنتے ہیں. اور کون بنتا ہے؟ باقی تو بیچارہ کوئی ایک آدھ ایسی آ جاتا ہے، گریوی میں آ جاتا ہے، ابھی تو نئی خوشامد کر کے کسی بڑے آدمی. ابھی تو نئی پارٹی بھی آ گئی نا، استحکام پاکستان پارٹی. استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں کسی نے اچھا تبصرہ کیا ہے. وہ جو ہے وہ پی ایس پی ہوگی، ایک اور پی ایس پی. نہیں، علیم خان صاحب نے بالکل تردید کر دی ہے کہ بھائی ہم پی ٹی آئی کی بی ٹیم نہیں ہے. وہ بڑی پرولتاریہ کی پارٹی ہے، مزدوروں کی پارٹی. جس طرح پاکستان زمین پارٹی نے 2 سال 3 سال تک اپنا وہ دکھایا ہے اور پھر واپس چلی گئی ہے اس میں مرجر میں، یہ 2-3 سال تک اپنا رنگ دکھائے گی. 2-3 سال بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں میں، پھر اس کے بعد کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے گی. یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، اور میں پیشگی بتا رہا ہوں کہ نہیں جیت رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی. اچھا، میں پیشگی بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں تو ان کو میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نہ مخاصمت ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے، جس طرح باقی سیاستدانوں سے. نہیں، جہانگیر ترین کا ایک بات ماننے کی بڑے مطلب ہے، ایز اے انٹرپرینور بہت بڑے آدمی ہیں. اچھے مینیجر بھی کہہ لیں، انہوں نے مطلب انڈسٹریل فارمنگ جو ہے انہوں نے روشناس کرائی بہت زیادہ. انہوں نے انوویشن لے کر آئے ہیں زراعت کے اندر، جہاں جہاں وہ کام کرتے ہیں بزنس میں اپنے، وہ اپنی باتیں. ہاں، ملک کی قیادت. لیکن سیاستدان بھی اچھے ہیں، جوڑ توڑ بھی اچھے کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ جی وہ ایک دم لیڈر بن جائیں گے نا. رہنما میں اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے. رہنما تو اچھے بزنس مین ہیں، یہ تو میں نے بالکل اچھے بزنس مین ہیں، اچھے سیاستدان بھی نہیں ہیں، اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یعنی ایک ذرا سا معلوم ہے، بعض لوگ اگر ان کے پاس تھوڑا سا بھی فہم ہو کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے لیے اب بھی ایک پاپولر گراؤنڈ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں لیں گے، اس طرف نہیں جائیں گے. وہ لے سکتے ہیں. یورپ میں کسی زمانے میں بحث ہوتی تھی کہ جو حکمراں ہے اس کو کیا ہونا چاہیے، کوئی کہ فلسفی ہونا چاہیے. یہ میں بہت بڑی بات ہوگی اگر وہ سیٹ نکال پائے تو، لودھنا سے سیٹ نکال پائے، بہت بڑی بات ہوگی. میں بتا رہا ہوں آپ کو، بہت بڑا معجزہ ہوگا، بہت بڑا واقعہ ہوگا. نہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ انہوں نے یہ اسٹینڈ بقرات نے بھی یہ بات نہیں کہی ہوگی کہ بزنس مین جو ہے وہ ہمارا مطلب ہے حکمراں بن جائے. وہ کہتے تھے بلکہ منع کیا ہے، انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا بھائی کاروبار کرے گا یا تمہارا کاروبار کرے گا. اچھا، وہ جو آپ ہیومنائٹ روبوٹس کی بات کریں، یہ گریکس جو ہیں وہ مطلب قبل مسیح یہ بات کر رہے تھے. ان کی سوچ جو تھی یورپ کی بعض چیزوں میں اتنی زیادہ کمپلیکس اور اتنا زیادہ سوچتے تھے اسٹیٹ کرافٹ کے بارے میں، تو وہ مطلب ہے ہمارے یہاں اس سوچ کا فقدان نظر آتا ہے. اس نتیجتاً وہی جاگیردار، وہی گماشتہ سرمایہ دار. سر سرمایہ دار بھی نہیں ہمارے یہاں، گماشتہ سرمایہ دار. وہی میں کہہ رہا ہوں، کرپٹ سرمایہ دار. اور کیا؟ ہاں، کرپٹ سرمایہ دار. کہیں بھی کوئی ایک بھی ہو کہ جو ایک جنرلی وہ لے کر آگے بڑھاؤ اور جا کر اس نے پائر بنائی ہو، صرف ایک لوٹ مار کے ذریعے اور وہ ذریعے اور استادی کے ذریعے، جگہ جگہ پر استادی چلانے کے ذریعے ہو گیا ہے. بٹ ٹھیک. اچھا، لیکن ایک لائن انہوں نے اپنی بڑی کلیئر کی ہے، جو کہا یہ جا رہا تھا کہ بھائی یہ پہلے یہی جو جتنے بھی لیڈران ہیں ان کے استحکام پاکستان پارٹی کے، یہ ماضی میں مسلم لیگ نون پر، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر بہت زیادہ تنقید کرتے رہے. اب ان کے ساتھ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی جو افواہیں تھیں کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں لندن میں اور یہ سب چیزیں، لیکن وہ انہوں نے آج انکار کر دی ہے. فردوس صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، علیم خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اچھا، وہ ایک اچھا نہیں، میں ایک اور ڈائمنشن دے رہا ہوں. جب انہوں نے کوشش کی ادھر سے انکار ہو گیا تو پھر ان کے پاس کوئی اور چارہ بچا نہیں کہ یہ انکار ہی کرتے نا. اگر وہاں پر اب جو لائن لی ہے، اگر وہ پہلے دن یہ لائن لے رہے ہوتے
अगर जो आमिर साहब ने हमें निजी गुफ्तगू में कहा था, हमने ऑन एयर नहीं की थी बात, इन्होंने कहा कि ये पहले दिन अगर एंटी पीडीएम वो लेकर आते तो स्विप करके निकलने की कोशिश होती उनकी कि भाई हम ठीक है। असल एक यूनियन अपोजिशन आ गई है, लोग ये समझ होते हैं बोलो ये बी टीम आई है उसी की पीडीएम इस लाइन से आप समझते हैं नुकसान हुआ? बी टीम नहीं, सी टीम। हाँ वही कह रहा हूँ, सी टीम। बी टीम तो अभी बाप है, एमक्यूएम है, वो मैंगल भाई हैं हमारे, अख्तर मैंगल की पार्टी है, और इस तरह की बहुत सारे हैं ना, हमारे नेशनल पार्टी है। नहीं वो पीडीएम है ना, डॉक्टर मालिक है, वो तो पीडीएम है, ऐसा नहीं करें आमिर साहब। लेकिन नहीं, ये लाइन पकड़ने से इनको आइंदा इंतखाबात में नुकसान होगा, फायदा होगा? मैं चाहती हूँ कि आप मुख्तसरन कमेंट कर दें। लेकिन फ़ायदा नुकसान की बात अभी बहुत क़ब्ल वक्त है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आईपीपी अभी बतौर पार्टी ऑर्गेनाइज ही नहीं हुई है ना, उसका मैनिफेस्टो आपको तो नहीं पता। अब जो भी कर सकते हैं ये कर सकते हैं कि इलेक्टेबल्स 2-4 जो हैं वो सीट्स अगर ले लें, कोई छिक्का मार दे तो मार दे, लेकिन आप ये कहें कि वो मोबिलाइज करके पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे कि आप जैसे जो नौजवान लोग हैं वो उनसे मुतासर हो और आप कहें नहीं जी ये हमारी ज़िंदगी बदलेंगे, ये इस मुल्क में कोई नए इनकलाब की नवीद लेकर आ रहे हैं, कोई बड़ी अच्छी चीज़ तालीम आम करेंगे। मामूली सी बात, एक मामूली सी एजेंडा नहीं है इनका, एक मामूली सी, बहुत ही मामूली सी चीज़, 2-3 सीटों की कुर्बानी देनी है, हुकूमत से बाहर निकला तो वो तक तो किया नहीं इन्होंने, यानी बैठे हुए हैं अब भी हुकूमत में। ओन चौधरी तो है, बजाय कैसे छोड़ेंगे? नहीं मैं वही कह रहा हूँ, चौधरी वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल तो इस्तीफा देने वाले हैं जल्द। अच्छा वो दे भी दें, बादल खराबी है बस यार, ये तो और बुरा होगा। वो किया तो बुरा था, ये किया तो और बुरा होगा, वो तो चीज़ें ही और है ना। चलें देखते हैं भाई आने वाले दिनों में क्या सियासी मुस्तकबिल होगा हर पार्टी का, क्योंकि अभी तो कुछ भी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं। इलेक्शंस की तरफ जैसे ही जाएंगे, कैंपेन्स शुरू होंगी और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी जमात जो है वो इलेक्शन लड़ने भी जा रही है। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है नाज़रीन, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।